वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाजरीन, पाकिस्तान शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का ख्वाब से ताबीर का सफ़र मुकम्मल हुआ और ताबीर के ज़रिए पाकिस्तान की सूरत हमें एक खूबसूरत मुल्क मिला। लेकिन ताबीर से तकमील का सफ़र अभी बाकी है। पाकिस्तान की तकमील होगी दो तरह से, एक पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकमील और दूसरी पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, उस मकसद के निफाज के बाद, किताब और सुन्नत के निफाज के बाद पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। एक फ़लाही जमहूरी रियासत बनाने के बाद पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। और पाकिस्तान के जोग्राफियाई तकमील होगी उन तमाम इलाक़ों को पाकिस्तान में शामिल करने के बाद जिनको बुनियादी तौर पे और उसूली तौर पे पाकिस्तान के साथ उन मुल्कों को, उन इलाक़ों को होना चाहिए था। तकसीम के वक़्त तकसीम के फार्मूले के मुताबिक जिन जिन हिस्सों को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए था, मकबूजा कश्मीर, उसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर की रियासतें जो पाकिस्तान के साथ आना चाहती थी, जूनागढ़, हैदराबाद, उनको भी पाकिस्तान में शामिल करने के बाद पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकमील होगी। और इसी तकमील के सफ़र में, इसी तकमील की तलाश में हम ये प्रोग्राम करते हैं और इनमें जुस्तजू करते हैं उन राहों की, उन मुमकिना हल की तरफ जाने की जिसके ज़रिए पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी और पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकमील होगी। आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, इनका भी ताल्लुक़ हमारे जो जोग्राफियाई तकमील है पाकिस्तान की उससे है। गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं गिलगित बल्तिस्तान में और साथ पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, मसीहा हैं। रिफ़ाई तौर पे वहाँ पे अपने इलाके में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, मसीहा हैं, तालीमी काम किए हैं, वहाँ पे मेडिकल के हवाले से इनके काम है, वहाँ पे बहुत नाम है, कदावर शख्सियत है गिलगित बल्तिस्तान की। जो कानून साज असम्बली है उनके लिए इन्होंने इलेक्शन भी लड़ाया। तो डॉक्टर साहब खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले बहुत मेहरबानी फ़िरदौस जमाल साहब, मैं मशकूर हूँ आपका और आपके जो 24 चैनल इंटरनेशनल उर्दू का। मुझे बहुत खुशी हुई कि उर्दू और स्पेशली उस इलाके से, गिलगित बल्तिस्तान से आप इस जगह बैठ के उस इलाके के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, उन पे बात करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। मैं मशकूर हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, आपकी इंटरनेशनल का, कि आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपने इलाके के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उस हवाले से लोगों की जो इल्ज़ामात है, लोगों की जो तहफ़्फ़ुज़ात है, उस पर बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुरू हम आपके ही इलाके से, हमारे इलाके से करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इल्म नहीं होता है। बहुत सारे तो ये समझते हैं गिलगित बलूचिस्तान पढ़ते हैं, बहुत सारे ये समझते हैं कि ये ट्राइबल एरिया का कोई हिस्सा है, कबाइल का कोई हिस्सा है। तो गिलगित बल्तिस्तान बुनियादी तौर पर है क्या, कहाँ है, इसकी अफादियत, इसकी अहमियत क्या है, मुख्तसरन अगर आप बताना चाहें। बहुत मेहरबानी है, बहुत ज़बरदस्त आपने, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि ये बात आपने की कि गिलगित बल्तिस्तान को लोग अमूमन हमारे एक आम सोसाइटी का बंदा के अलावा भी पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनको ये नहीं पता है कि गिलगित बल्तिस्तान है क्या, इसका क्या पाकिस्तान का आइन में इसकी क्या पोजीशन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, जोग्राफियाई इसकी क्या हैसियत है, आइन में इसकी क्या हैसियत है। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि ये बल्तिस्तान का कोई, बलोचिस्तान का कोई हिस्सा है। जिस तरह हमारे ममनून साहब थे, उसने एक आधा घंटा तकरीर करता रहा कि बलोचिस्तान के मेम्बरान असम्बली समझ के हमारे जो लेजिस्लेटिव असम्बली के मेम्बरान थे। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ में, चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान के दरमियान में है। 28,000 मुरब्बा मील का इलाका है जोग्राफियाई हिसाब से और 20 लाख की आबादी है। और ये अभी तक पाकिस्तान के आइन के अंदर शामिल नहीं हो सका क्योंकि लोगों ने तो खुद आज़ादी हासिल की। इससे पहले मैं कहूँगा कि डाउन कंट्री में भी शायद एक रेड क्लिफ वो जो बना, एक कमीशन बना, उसने तकसीम की कि ये इलाके इंडिया के हो गए, ये पाकिस्तान के हो गए। लेकिन हमारा इलाका जो था, हमने खुद डोगरों से आज़ादी हासिल की और 70 साल हो गए आज तक हम बेआइन पड़े हुए। हम कहते हैं ये वो दुनिया की वाहिद तहरीक है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और इंटरनेशनली कुछ ऐसी मजबूरियां हैं और कुछ ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो एकदम उठा के गिलगित बल्तिस्तान का 28,000 मुरब्बा को अपने अंदर जम करे, तो जो बाकी कश्मीर है उसका मसला बड़ा रहता है और उससे फिर इंडिया का जो मौक़िफ़ है उस पर लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए अभी जब तक गिलगित बल्तिस्तान का मसला
کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، گلگت بلتستان کو کوئی ایسا امپاور کر کے پاکستان کے اندر ایسا کوئی وہ سیٹ اپ دے دے کہ لوگوں کی فرسٹریشن بھی ختم ہو، وہاں کی اچھا میں اسی طرف آ رہا ہوں بھی سر، ختم ہو۔ آپ گلگت بلتستان میں چونکہ وفاقی حکومتیں وہاں پہ رہیں، پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑے دور تک وہاں پہ حکومت کی، اس کے بعد نون لیگ کی بھی حکومت ہے، تو آپ کی حکومت اگر بنتی ہے وہاں پہ، اس پہ تو ہم سوال کریں گے اس کے لیے کیا وہ ہیں امکانات ہیں وہاں بننے کے، تو آپ کے پاس کیا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے؟ چونکہ پرانے جو پہلے کی حکومتیں تھیں انہوں نے وعدے کیے، سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی بھی ہمارے سامنے، اس سے پہلے جو ہے ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے وہ ایک پیکیج ملا، تو آپ کی حکومت کے پاس کیا پرکشش پیکیج ہے گلگت بلتستان کے لیے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت تو فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہی فرسٹ ٹائم کوئی 22 سال ہماری پارٹی بنے ہوئے، عمران خان صاحب کی جدوجہد سے آج ہم پاکستان میں حکمران ہیں ہماری پارٹی۔ لیکن گلگت بلتستان میں اس سے پہلے جو بھی حکومتیں رہی ہیں، جس پارٹی کی بھی رہی، نون کی رہی، پیپل پارٹی کی رہی، جس طرح انہوں نے باریاں ڈاؤن کنٹری میں پاکستان میں لی، اسی طرح گلگت بلتستان میں لی۔ انہوں نے صرف نعرے دیے لوگوں کو، لوگوں کی جو اندر جو بے چینی تھی، لوگوں کے جو ایکچوئل مسائل تھے ان کو فوکس نہیں کیا۔ لیکن انشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا مسئلہ کشمیر کے ساتھ نتھی ہے، ہم کشمیر کا حصہ بے شک نہ ہے، لیکن ہم کشمیر ایشو کا حصہ ضرور ہے۔ اس کو ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نعرہ لگاتا ہے کہ میں فوری طور پر اس کو صوبہ بناؤں گا، تو صرف پاکستان کے چاہنے سے، تو پاکستان تو چاہتا تھا تو 71 سال پہلے ہی کر دیتا یہ مسئلہ، لیکن یہ ایسے کمپلیکیشن ہے انٹرنیشنل، ایسے گرانٹرز ہے، ایسے ایشوز ہے، جب تک وہ کشمیر کا پورا جو ڈسپیوٹ ہے اس کا کوئی سلوشن نہ نکلے تو الگ کر کے گلگت بلتستان کے لیے کوئی کہتا ہے تو بھی غلط کہتا ہے۔ تو اس لیے کہ جب تک کشمیر کا ایسا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، جیسے کشمیر کا سیٹ اپ ہے، جیسے مقبوضہ کشمیر کا سیٹ اپ ہے، اس طرح لوگوں کو کوئی ایسا امپاور کرے، مین جو فارن ہے، کرنسی ہے، یہ چیزیں پاکستان اپنے پاس رکھ لے، انٹرنل جتنی امپاورمنٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہے۔ اب میں جھوٹ بول کے کہوں گی جی یہ تو ہماری پارٹی آ کے ہم تو مریخ پہ لے جائیں گے، ہم تو چاند پہ لے جائیں گے، یہ ساری زبانی نعرے تو ہو سکتے ہیں، پریکٹیکل اپلیکیبل نہیں ہے ایسی چیزیں۔ صحیح۔ اچھا آپ نے کشمیر کی بات کی، گلگت بلتستان کشمیر کی ایک اکائی ہے، 3 اکائیوں میں سے ایک ہے، لیکن گلگت بلتستان میں کچھ پولیٹیشین ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ابھی تک بے آئین پڑا ہے، اس کے ذمہ دار جو ہے وہ کشمیری قیادت کو قرار دیتے یا کشمیر کو قرار دیتے، اور اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ایک منسٹر صاحب تھے وہاں پہ، انہوں نے بیان دیا کہ جو گلگت بلتستان کے اندر کشمیر کے لیے یکجہتی کی کوئی ریلی نکالتا ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے، اس کی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا گلگت بلتستان والے واقعی کشمیریوں سے نفرت کرتے ہیں یا کشمیریوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ہمارے مسائل کا؟ میں بتا دوں کہ ایکچولی یہ جو باتیں ہیں، جس بھائی نے یہ کہا تھا، جس منسٹر نے، کہ جی ہم جو بھی یکجہتی کے لیے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلی نکالے گا، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ انتہائی ایک بونڈی سی ایک بات تھی کہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، لاکھوں کشمیریوں نے، اور یہی منسٹر صاحب ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے رہے ہیں۔ اب ایک کشمیری کی تو وہ ٹانگیں دباتے ہیں، دوسرے کشمیریوں کو کہتے ہیں ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے جو ان کے حق میں نکالے۔ حفیظ الرحمان صاحب خود کشمیری ہیں، اس کا چیف منسٹر ہے، وہ اس کے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ ایسی غلط بات ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کشمیریوں کا کچھ بھی نہیں، کشمیری تو یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمارا ساتھ نہ تھی، یہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہمارا جب آپ گئے یورپ کے دورے پہ گئے تھے، جی وہاں بہت سارے کشمیری فورمز کے اوپر آپ نے گفتگو کی، ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے کشمیریوں سے ملے، دونوں طرف کے کشمیریوں سے، تو ان کی کیا رائے گلگت میں بتا دوں میرے بھائی کہ کشمیری ہم سے زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیریوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، کشمیریوں کی جو آواز ہے وہ بھی سنی جاتی ہے، ہمارا تو گنے چنے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ دوسرا ہمیں پڑھایا غلط کیا ہے کہ ہماری ہسٹری ہمیں نہیں پڑھائی گئی، ہمارے گھر میں بھی نہیں پڑھائی گئی، ہمارے اسکول میں بھی نہیں پڑھائی گئی کہ ہم کہاں سے تھے، کیا ہوا، ہمارا پوری ہسٹری کیا ہے۔ تو کشمیری جو کہتے ہیں، یہ کشمیری یہ نہیں کہتے کہ گلگت بلتستان والوں کو کچھ بھی نہ دو، یہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دے دو ان کو حقوق، لیکن کشمیر ایشو ڈسٹرب نہ ہو۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کشمیر ایشو ڈسٹرب کیے بغیر گلگت بلتستان کو ملنا چاہے وہ جو ان کا حق ہے، لیکن جب تک کشمیر ایشو حل نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی اس کو اٹھا کے بس الگ صوبہ بناؤ تو فلاں بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا، اور ہمارے ادھر بھی 3 سوچیں ہیں کہ ایک بندہ، کچھ لوگوں کی سوچیں ہے کہ جی شاید صوبہ بنے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ میرا گلگت بلتستان میں تھوڑا سا ایک الگ مینٹلٹی، ایک اسکول آف تھاٹس ہے،
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 100 دفعہ بن گیا تو شاید میرے جو اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ایک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو تو شاید فائدہ ہوگا. ایک کہتا ہے کہ جی نہیں شاید وہ کشمیریوں کے ساتھ مل کے حالانکہ وہ اسٹیٹ بن جائے. ایک کہتا ہے جی پٹھانوں کے ساتھ مل جائے اس طرف تو شاید اس میں فائدہ ہوگا. کشمیر طرز کا میرے خیال میں جو پاسبل حال ہے اس وقت شاید وہ کچھ دینا بھی نہیں چاہتے ہیں, کچھ لینا نہیں چاہتے ہیں, یا بہت سارے مسئلے ہیں. اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے. آپ 1846 سے لے کے ابھی تک جو ہم 100 سال ساتھ رہے کشمیریوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر ہمارا پورا گلگت بلتستان بھی کشمیر کے ساتھ نہیں تھا. کچھ علاقے تھے جو مہاراجہ کشمیر کے انڈر تھے اور زیادہ تر علاقے تھے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے, چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھی. لیکن اب پاکستان اور انڈیا دونوں اس میں انٹرنیشنل یہ گارنٹر ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل انٹرنیشنل گارنٹر کے موجودگی میں پلیبوسائٹ کر کے کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ جی پہلے اٹھ کے جی کشمیر کہے کہ جی جموں تو سارے ہمارے قریب کے ہیں تو ہم جموں تو سنبھالیں گے باقی کا بعد میں اس فیصلہ, یہ نہیں ہوگا. اس لیے میری تو یہ حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمیں کوئی انٹرنل ایسا کوئی سیٹ اپ دیا جائے جس سے کشمیر ایشو بھی ڈسٹرب نہ ہو اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی کمزور نہ ہو. تو یہ پاسبل ہے. تو یہ کہ پیپلز پارٹی شروع میں صوبے کا مطالبہ کرتی رہی ہے اور ان کا یہ موقف رہا ہے اصولی, لیکن اب جا کے وہ کہیں کشمیر طرز سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے, مسلم لیگ تو ویسے ہی ان کا بھی ذہن یہی تھا, تو کہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں وہاں پہ وہ کشمیر طرز سیٹ اپ پہ اتفاق کر سکتی ہیں؟ حال بھی یہی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں تو میں نے کہا نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک 20 لاکھ کی آبادی کو ایک سائڈ پہ کر کے خود فیصلہ کرنے کے پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میں خود فیڈرلسٹ پارٹی کا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں, لیکن میرے کوئی خواہشات پہ یہ مسئلے انٹرنیشنل مسئلے لوکل لیول پہ حل نہیں ہوتے. اس کے لیے ہمیں دور اندیشی سے اور بہت سارے پاکستان اور انڈیا نے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جو شاید بعد میں ڈسکس بھی کریں گے کہ ہمارا بارڈر لگا ہوا, ہماری فیملی تقسیم ہے. اچھا اس پہ میں بات کر رہا ہوں, اس پہ میرا سوال, آپ کسی اس طرح کی آوازیں گلگت بلتستان میں ابھی اٹھ رہی ہیں کہ آپ نے سکھوں کے لیے وہاں کوریڈور کھول دیا کرتارپورہ, جی تو یہاں پہ تو بہت ہماری فیملیز تقسیم ہے, لداخ کی طرف, کارگل کی طرف, گریز سیکٹر میں اس طرف رشتے قریب رشتے ہیں, ہمارے اپنے خونی رشتے اس طرف ہیں. تو یہاں پہ مطلب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی اگر بات کریں ہم یہ کھولیں تو بہت مطلب لوگ جو بچھڑے خاندان ہیں وہ مل سکیں گے. تو اس سے کیا یہ ایک انسانی المیہ ہے. ہم اس پہاڑی علاقے میں بہت سارے لوگوں کی کمیونیکیشن نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کے کیا مسائل ہے. یہ 71 میں بھی بہت سارے ہمارے گاؤں کٹ کے انڈیا نے قبضہ کیا تو اس طرف چلے گئے. اب فیملیز بٹی ہوئی ہے, ادھر ترتک اور ادھر فرینو, ادھر گنگنی اور اس طرف لداخ کے لوگوں میں مطلب فیملیز ہیں, بھائی ادھر ہے, بہن ادھر ہے, باپ ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے. تو میری تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا, آرمی چیف نے بھی مل کے انڈیا سے پہلے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, کرتارپور کھولا, اس سے محبتیں بڑھ گئی. پاکستان اور انڈیا کے مسائل جنگ نہیں ہے, جنگ تو آخری حد ہے کہ حال اس سے پہلے انسانوں کے دل جیتنے, زمین جیتنا یا گن سے وہ نہیں ہوتا. اب سی بی ایمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, ان کا ایشو ہے, کشمیر ایشو ہے. اس ایشو سے پہلے ہمیں آپس میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے یہ جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں جو گلگت بلتستان کی 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اس طرف بیٹھ کے اس طرف ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, گھر تقسیم ہے. اب ان کو اگر ملنے جائے انسانی بنیادوں پر, کارگل لداخ میں جو 2 ہیں ادھر سے, اس کے بعد گریز ہے استور والا, یہ کھل جائے تو ایک تو وہ فیملیز ملیں گے انسانی بنیادوں پر, یہ ہماری طرف سے ہیلپ پاکستان انڈیا کی طرف سے ہوگی. دوسرا یہ جو کوہستان والا کیک تو بہت بعد میں 60s میں بنا, اس سے پہلے تو ہمارا تجارت, ہماری پڑھائی, آنا جانا روٹ یہی تھا. سلک روٹ چائنا کے لیے بھی یہی روٹ تھا گلگت بلتستان, پھر یہاں انڈیا کے ساتھ کارگل لداخ کے لیے بھی یہ اولڈنگ والا اور دوسرا چھوربٹ والا تھا. ادھر سے گریز استور سے لوگ ادھر جاتے تھے. باقاعدہ پارٹیشن سے پہلے یہاں اسمبلی کے ممبران سری نگر میں جا کے سیشن اٹینڈ کر کے آتے تھے, اس کے بعد پڑھنے کے لیے لوگ ادھر جاتے تھے, تاریخی تجارت ادھر ہوتی تھی. دوسرا کرتارپور سکھوں کا امپارٹنٹ مقام ہے, تو ہمارے گلگت بلتستان کے اندر بدھسٹ کا بہت سارے ان کے مذہبی مقامات ہیں. میرے اپنے گاؤں داریل میں ان کی بدھسٹ یونیورسٹی تھی, اور اس کے علاوہ میرے ہی علاقے میں ان کے باقاعدہ بودھاس تھے,
وہاں وہ مذہبی تعلیم کے لیے آتے تھے، وہاں پہ ان کا کوڈ آف جسٹس تھا، وہاں پہ ان کی تعلیمی لحاظ سے وہاں ان کی یونیورسٹی تھی. اس کے بعد گلگت میں یا شنی کے گلگت پہ سکردو میں ان کے آثار ابھی تک موجود ہیں، بالکل ابھی تک موجود ہے. ان کو بھی آنا دیا جائے نا. تو یہاں سے بھی لوگ جا کے اس طرف برولمو میں ان کا بہت ہی مطلب ایک وہ شیخ صاحب کا وہ ہے مقبرہ ہے، وہاں لوگ آنا چاہتے ہیں. تو اس سے ایک تو آپس میں دو ملکوں کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ہے کہ لوگوں کے آپس میں تجارت ہوگی، لوگ ملیں گے. یورپ دیکھیں، یورپ کے اندر ایک گھر کے اندر نشان لگے ہوئے، آدھا گھر یورپ کے کسی اور ملک پر ہے، لیکن وہاں پہ گن لے کے نہیں بیٹھے. جنگیں تو ان کی بھی ہوئی، انہوں نے تو لاکھوں لوگ مرے ہیں یورپ کی جنگوں میں، لیکن آج انہوں نے دیکھ لیا، لڑ کے دیکھا. آج دنیا امن کی طرف جا رہی ہے. یہ جنگ کر کے کچھ انٹرنیشنل کمپنیوں کا اسلحہ تو بک سکتا ہے، لیکن پاکستان کی غربت ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان اور ہندوستان میں لوگ غربت کی لائن سے نیچے جو پاورٹی بلو دا پاورٹی لائن لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ ہیں، ان کو اپلفٹ کرنے. یہ دونوں ملکوں کے مفاد آگے بڑھتے ہیں. تبدیلی آ گئی اسلام آباد میں، وفاق میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، تو گلگت کی طرف یہ تبدیلی کی ہوائیں کہاں چلی ہیں؟ اور ساتھ میں گلگت میں کچھ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اسے آپ کی پارٹی کے بھی کوئی اتحاد ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. مختلف لوگ بیٹھ کے ایک دن میں دو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں گلگت میں. تو گلگت میں کہاں کیا بڑی افسوسناک بات ہے. بڑی پارٹیوں میں ہوتا ہے، تقسیم ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، لیکن ہماری کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوا میرے خیال میں. تو ہماری جو فیڈرل حکومت ہے وہ اس وقت بہت سارے پاکستان کے ایشوز میں الجھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں، کیونکہ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، ہمارا تو صرف ایک گورنر ہے، باقی پورا سیٹ اپ نون لیگ کا ہے، اور وہ اس کو ہم ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ایک پارلیمانی ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے. اگر نون لیگ نے پنگا نہ لیا تو ہم ان کو چلنے دیں گے، وہ اپنا کام کرے، کرپشن ختم کرے، وہاں نوکریاں بک رہی ہیں، ٹھیکے بک رہے ہیں، وہ ختم کرے، اور جو عمران خان کا ویژن ہے اس کے حساب سے کام کریں گے تو انشاءاللہ چلنے دیں گے. نہیں وہ نواز شریف کے لائن پہ لگیں گے تو پھر ان کو بھی اڈیالے کے ساتھ. اچھا، اس میں دیکھیں گلگت کے حوالے سے حافظ الرحمان صاحب کے کام عوام بڑی تعریف کر رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے ترقیاتی کام کیے، وہاں پہ سڑکیں بنائی، پل بنائے. اس کے بعد نوکریوں میں بھی ان کے بقول ان کے کی شفافیت تھے، وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو امن انہوں نے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے امن لایا، پہلے لاشیں گر رہی تھی. نہیں، امن کا کریڈٹ حفیظ الرحمان کو بھی، ظاہر ہے وہ اس کے وقت اس علاقے کے حکمران ہے، میں ٹوٹلی نگیٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن امن لانے میں پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کا بہت بڑا کردار ہے. لوگ سمجھ گئے، سوشل میڈیا آ گیا، لوگوں کو اویئرنیس آ گئی کہ جی لڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے امن سے بیٹھنا ہے، اور امن سب کی ضرورت ہے. اور حفیظ الرحمان کی جو باتیں ہیں میرٹ کی، اور میرٹ کوئی نہیں ہے. اب مطمئن بالکل نہیں ہوں میں مطمئن. حفیظ الرحمان کے ادھر سب سے پہلے نوکری آتی ہے تو نون لیگ والوں کو دی جاتی ہے، اس کے کشروڈ والوں کو دی جاتی ہے، پھر سیکٹیرین ایشوز ریجنل لیول پہ تقسیم ہوتی ہے، ٹھیکے تقسیم ہوتے ہیں. ہر منسٹر نے اپنا بیٹا یا بھائی کو رکھا ہوا ہے فرنٹ مین کے طور پر، ٹھیکہ وہ لیتا ہے، اور جو پیسہ باہر سے وفاق سے آتا ہے وہ ٹھیکوں کی صورت میں یہ کھاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے جو کل ان کے پاس ایک بکری اور گائے نہیں تھی، وہ آج کوٹھیوں کے مالک ہو گئے، پلاٹوں کے ہو گئے، کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے. تو ان کو وہ روش. آپ نے کہا کہ عام حکومت چلنے دیں گے، لیکن آپ ان کے ترقیاتی بجٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ترقیاتی بجٹ دیکھیں کٹ تو تقریباً پورے پاکستان میں جو ان نیسیسری چیزیں تھی، لیکن یہ ترقیاتی بجٹ مجھے دکھائے نہ، سوائے سکردو روڈ کے 5 پل یونیورسٹی بنائی انہوں نے. یونیورسٹی ابھی صرف کاغذوں میں ہے، اس کا پریکٹیکل کوئی بلڈنگ بنے، کوئی اس کے ادارے کھل جائے. سکردو گلگت سکردو روڈ بنایا، وہ تو 5 میں نے کہا نا کہ وہ تو FWO کا کام ہے. چلو اچھا، اس میں ایک چیز ان کو جب افتتاح ہو رہا تھا، اس کا پلوں کا افتتاح ہو رہا تھا، تو حفیظ صاحب وہاں پہ نہیں تھے. وہ میں آپ کی بات سمجھا، تو بنایا اس میں نہیں تھا، تو وفاق اس نے FWO نے بنایا، تو آرمی فورس کمانڈر نے جا کے افتتاح کرنا تھا. ساتھ ہی اس کے 2 منسٹر تھے، ہو سکتا ہے وہ اویلیبل نہ ہو، یا اس نے مناسب نہیں سمجھا، یا اس کو بلایا نہیں گیا ہوگا، کیونکہ یہ پروجیکٹ ٹوٹلی FWO کا تھا. اور 5 پل بنے ہیں. ابھی تو پورا روڈ بننا ہے، اربوں کا پروجیکٹ ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں. جس طرح میں بتاؤں 1000 بتا سکتا ہوں. آپ کے ضلع کا وعدہ بھی ہوا تھا، دارال تانگیر ضلع، کیا ضلع کا ہمارا حق ہے، ضلع بننا چاہے، ایک نہیں 2 ضلع بننا چاہے، داریل کو الگ ضلع بننا چاہے، تانگیر کو الگ ضلع بننا چاہے، کیونکہ یہ روش یہ، اور آگے گپس یاسین کو ضلع بننا چاہے، روندو کو ضلع بننا چاہے، گولتری کو ملا کے آگے آپ کے کمری منی مرگ ملا کے ایک ضلع الگ ہونا چاہیے. ضلع بننے سے لوگوں کو عوام کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوتے ہیں. تو ضلع بننا یہ جو بتا رہے ہیں ہمارے جو علاقے ہیں، ابھی ضلع نہ بننا، اور اس کے لیے ہمارے لوگ چیخ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. لیکن یہ علاقے ضلع نہیں تھے، بلکہ یہ ملک تھے.
تھے، اسٹیٹس تھی پہلے، دارل الگ اسٹیٹ تھا، تانگیر الگ اسٹیٹ تھا، اور اسی طرح روندو الگ اسٹیٹ تھا، یاسین الگ اسٹیٹ تھا. جو پہلے اسٹیٹس تھے تو حفیظ الرحمان اس کو ضلع نہیں بنا سکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ تم حفیظ الرحمان جیسا لیڈر نہیں ہے. حفیظ الرحمان بہت بڑا کام کرتے ہیں. یہاں حفیظ الرحمان صاحب کی بات ہو گئی. مہدی شاہ صاحب کا بیان تھا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وفاق میں آ سکتی ہے ان کی حکومت عمران خان صاحب کی، لیکن گلگت بلتستان میں لوگ کرکٹ کے شوقین نہیں ہیں، یہاں پہ کرکٹ کھیلنے والے نہیں ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ عمران خان کو اس کی فین فالوئنگ نہیں، یا اس کو تبدیلی کی علامت کے طور پہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں. تو کیا درست ثابت نہیں ہو رہا ہے؟ اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ مہدی شاہ صاحب الیکشن سے پہلے یہ کہتے رہے ہیں، لیکن تبدیلی انشاءاللہ گلگت بلتستان کو ہمالیہ ہندوکش اور قراقرم سے ٹکرائے گی، اور یہ جو دو پارٹیوں کا جو مکا والا سسٹم تھا اس کا اس کو دفنا کے رکھیں گے. اور اس وقت ویکیوم ہے گلگت بلتستان میں، لوگ ترقی چاہتے ہیں، لوگ وہ والا FCR والے لوگ نہیں ہیں کہ لوگ اب جو بھی مہدی شاہ صاحب نے کہا تھا تو اس پہ من و عمل ہوگا. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. وفاق میں PTI کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی PTI کی حکومت ہوگی. اچھا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ ابھی آپ کے پاس جو شامل ہو رہے ہیں راجے مہاراجے، وہی لوگ شامل ہو رہے ہیں، پرانے چہرے ہیں، وہی مطلب جو مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، تو کیسے گلگت بلتستان میں تبدیلی آپ ان کو لے کر میں لائیں گے؟ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیشہ عمران خان کہتا ہے کہ جی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایز اے ہول ہمارا پارٹی کا لیڈر عمران خان ہے، اس کی ویژن کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مینیفیسٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اب گلگت بلتستان میں کوئی بندہ آ کے جو شامل ہونے دو، شامل ہونے کے بعد دیکھیں گے جب الیکشن کے قریب یا بورڈ بنے گا، بورڈ ان لوگوں کو دے گا جن کی قربانیاں ہیں، جن کا کریکٹر اچھا ہے، جو صرف مفاد کے لیے آئے ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اور تبدیلی جو ہے گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ جو وفاق میں آتا ہے اس کی ہی حکومت بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان میں تبدیلی لائیں گے. کرپشن نہیں ہوگی، میرٹ ہوگا، اور نوکریاں ہر بندے کو میرٹ پہ ملیں گی، ٹھیکے تقسیم نہیں ہوں گے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی. اور گلگت بلتستان میں اللہ کا دیا وہ بہت ایک سونے کی چڑیا ہے گلگت بلتستان. اپرچونیٹیز ہے بہت زیادہ، یوتھ ہے بہت زیادہ آپ کے پاس گلگت بلتستان میں. ٹورزم گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ، یورپ کے سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے. ابھی جو ریسنٹلی کسی ایک جریدے نے، بین الاقوامی جریدے نے بھی پاکستان کو 10 بہترین سیاحتی مقامات میں شامل کیا، اور اس میں گلگت بلتستان کا بالخصوص ذکر کیا ہے، گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات. اور یہ انشاءاللہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہر سال عمران خان صاحب نے کہا، ہمارا وزیر اعظم نے، کہ جی ہم 4 ایریاز گلگت بلتستان انکلوڈنگ پورے پاکستان میں ٹورزم کے لیے اوپن کریں گے. اور گلگت بلتستان میں ایسے ہیڈن ہیونز ہیں، ایسے چھپی جنت ہے گلگت بلتستان میں، دنیا کی ایسی بیوٹی کہیں نہیں. لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ اپنی کسی تقریر میں، شروع کی بھی، دوسری بھی، تیسری میں گلگت بلتستان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. وہ وزیر اعظم ہے، اب وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر بندہ کہے کہ جی یہ گاؤں لیول پہ جا کے تم لوگ یہ کرو، فلاں جا کے یہ کرو. اور اس وقت بیسیکلی یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان اور کشمیر میں حکومت نون لیگ کی ہے. ٹھیک ہے، اب جب سے 18ویں ترمیم آئی اس کے بعد زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے صوبہ، کہ صوبہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید میں کہوں گا تو مداخلت سمجھیں گے، تو ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ کرپشن ختم کرے، وہ عمران خان کے ویژن کے حساب سے علاقے میں تبدیلی لائے، روزگار دے دے لوگوں کو، وہاں پہ میرٹ کا سسٹم بحال ہو جائے. وہاں 55,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ حفیظ الرحمان کے دور حکومت میں 18 گھنٹے گلگت میں، سکردو میں، مین سٹیز میں، چلاس میں لوڈ شیڈنگ ہے، اور 55,000 جہاں وہ اور ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ 300 میگا واٹ ہماری گلگت بلتستان کی ریکوائرمنٹ ہے. اس وقت 168 میگا واٹ اس وقت پروڈکشن ہے. تو لائن لاسز ہے، کرپشن ہے، مشینیں خراب لیتے ہیں، 2 نمبر مشینری لیتے ہیں، ٹھیکیداریوں میں چوری کرتے ہیں، اس کا جو بلڈنگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا جو چینل وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لائن بچھانے میں بہت کرپشن ہوئی. اس وجہ سے یہ کرپشن ختم کرے تو گلگت بلتستان تو کیا ہم پورے پاکستان کی بجلی کا کمی پوری کر سکتے ہیں. اچھا، تو گلگت بلتستان میں جب تک آئینی حقوق نہیں ملتے تو وہاں کے انڈیویجول تو بہت سارے مسائل ہیں، ایشوز ہیں. ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف تنظیمیں بنتی رہی، مختلف لوگ اٹھتے رہے. ایک عوامی ایکشن کمیٹی اٹھی، اس کے آپ ایک ذمہ دار بھی رہے. پہلے آٹے کا بحران تھا یا وہ سبسڈی کا ایشو تھا، اس میں آپ نے سکردو تک جا کے وہاں پہ تقریریں کی. عوامی ایکشن کمیٹی لوگوں میں بہت مقبول ہو گئی، عوام میں، جوانوں میں، اس کے بعد تاجران میں بہت اٹھی وہ کافی. حکومت تو چلے مخالفت کرے گی. پیپلز پارٹی نے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے لاتعلقی کا اظہار کیا بھی ریسنٹلی. ایک تو یہ بتائیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں، پیپلز پارٹی ان سے کیوں دور گئی؟ دوسری، عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا؟ اس سے کیا امیدیں ہیں لوگوں کی؟ ان کے حدود کیا ہیں؟
وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے گلگت بلتستان کو لے کر؟ دیکھیں، عوامی ایکشن کمیٹی یہ سول سوسائٹی کی ایک پلیٹ فارم ہے، ٹھیک، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نیشنلسٹ پارٹی ہیں، فیڈرلسٹ پارٹی ہیں، ریلیجیس پارٹیز ہیں، سب نے مل کے ایک ایسا چارٹ آف ڈیمانڈ بنایا تھا۔ وہ کوئی ملک کے خلاف کوئی بغاوت والا کوئی سسٹم نہیں تھا، ان کا زیادہ فوکس تھا مینیجریل ایشوز پر، انتظامی مسائل پر، کہ جی اب ان کو گندم ملنا چاہے، میرٹ ہونا چاہے، کسی کو جاب ملنی چاہے، بجلی ملنی چاہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل جو لوکل ہوتے ہیں وہ تھے۔ اس میں ساری پارٹیاں تھیں، اس میں میں بھی حصہ تھا، ہماری پاکستان تحریک انصاف میکسیمم اس پلیٹ فارم پہ ابھی تک ہے، شروع سے رہی ہے۔ اور پیپل پارٹی کا یہ بتا دوں، ان کے جو بیان آئے ان کا پریزیڈنٹ امجد کا، کہ جی ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی تعلق تھا کب تو آپ لا تعلقی کا انکار کرتے ہیں؟ نکاح ہو تو طلاق ہوتی ہے نا، نکاح نہ ہو تو طلاق دیتا ہوں کر کے نہیں ہوتا ہے کہ جی۔ تو ان کے نہ ان کی کنٹریبیوشن تھی، نہ وہ کسی پلیٹ فارم پہ آیا کہ ان کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے۔ گندم سبسڈی کا ایشو اٹھا تو اس وقت پنجاب میں فیڈرل میں نون لیگ کی حکومت تھی، وہ صوبے میں مہدی شاہ کی حکومت تھی، پیپل پارٹی کی حکومت تھی، یہ دونوں ہماری اس پلیٹ فارم میں نہیں تھے۔ اس کے بعد ٹیکس کا ایشو آیا، پھر یہ دونوں پارٹیاں آؤٹ رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ عوامی ایکشن کمیٹی کی مخالفت کی ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جو میرے سمجھ میں ہے، جو شاید بہت ساروں کو پتہ نہیں ہو، کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا چیئرمین مولانا سلطان رئیس صاحب کا تعلق گلگت حلقہ نمبر 1 سے ہے، اور امجد حسین کا تعلق بھی گلگت حلقہ نمبر 1 سے ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے لیے، اپنی سیٹ کے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، کیونکہ امجد حسین صاحب زرداری کے کہنے یا مہدی شاہ کے کہنے کے مطابق وہ اپنے آپ کو نیکسٹ سی ایم سمجھ کے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے میری سیٹ سن گئے تو گلگت بلتستان کا کیا کرنا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ ایک سول سوسائٹی کی آواز ہے۔ وہ ہر مسائل پہ جہاں کہیں بھی سب کو لے کے چل رہے ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے انہوں نے مودی کے خلاف وہاں پہ جب مودی نے بیان دیا کہ گلگت بلتستان کے لوگ، مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں وہاں سے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے مودی کے خلاف بھی وہاں پہ جلسہ کیا۔ وہاں پہ ہمیشہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ٹیبل پہ پاکستان کے اس کے 14 اگست کے تقریب ہوئی ہے، اس کے بعد قائد اعظم کی پیدائش کی تقریب ہوتی ہے، پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے پھرتے ہیں۔ ان کا میں نے کہا نا کہ ان کا کسی اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایشو نہیں ہے، ان کا انتظامی مسائل سے، اور انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ساری پارٹیاں آئے، اور پیپل پارٹی اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو، اس لیے وہ کہتے ہیں ان کا تعلق تھا ہی نہیں، تو آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پیپل پارٹی ویسے بھی ختم ہے، اور پہلے پاکستان میں ختم ہے، اب وہاں سے گلگت بلتستان سے بھی ختم ہونے والی ہے، اور ایسے بیانات سے ان کے۔ اچھا، بلاول صاحب کا طوفانی دورہ ہوا گلگت بلتستان کا، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے بڑی لمبی باتیں، تقریریں، اور حق ملکیت، حق خود ارادیت، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے وہاں پہ باتیں کی۔ کس نظر سے دیکھیں گے آپ ان کے دورے کو؟ بلاول صاحب بس نیا تھا، نوجوان تھا، شکل بھی اللہ اچھی تھی، تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے، گلگت بلتستان کے لوگ شوقین ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے علاوہ اس کے وہ جو وعدے، بیانات یا تقریریں کرتا رہا، اس کی حکومت وفاق میں بھی تھی، اس کی حکومت گلگت بلتستان میں بھی تھی۔ یہ جو حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات چل رہی ہے، اب امجد حسین کا بھی، اور جب بلاول ان کا سلوگن ہے، زرداری کا بھی یہ نعرہ ہے، تو یہ نعرہ ان کو تو اس وقت پورا کرنا چاہے تھا۔ اگر یہ حق حاکمیت ہے تو چلاس کی 18,000 ایکڑ زمین فری میں پنجاب کو، اس کو کیا کہتے ہیں، وفاق کو دی گئی بادشاہ دیامر ڈیم کے لیے۔ چلو وہ ایک قومی منصوبہ تھا، لیکن یہ نعرہ جھوٹا نعرہ ہے ان کا۔ جب حکومت میں ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ اپوزیشن میں آ کے لوگوں کو ایسے لارے لگا کے، لوگوں کو جھوٹے خواب دکھا کے پھر آگے حکومت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا ہوگا نہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ باشعور ہیں، لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے باریاں لے کے قوم کو لوٹا ہے، کبھی قوم کو فائدہ نہیں دیا ہے۔ تو اب نیکسٹ حکومت انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور وہاں انصاف ہوگا، وہاں میرٹ ہوگا، وہاں ٹرانسپیرنسی ہوگی۔ آپ نے کہا حکومت ہوگی آپ کی وہاں پہ، تو ان دو پارٹیوں میں سے کس کو سب سے بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے، چیلنج سمجھتے ہیں آئندہ انتخابات میں؟ میرے خیال میں تو ہم کسی کو نہیں سمجھتے اب، کیونکہ ان کی باریاں تھی، ختم ہو گئی، اب تحریک انصاف ہی ہوگی۔ لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے؟ نہیں، ریجیکٹ کریں گے بالکل۔ الیکشن سے پہلے ان پارٹیوں کے جو کافی بڑے بڑے نام ہیں، قدآور شخصیات ہیں، امکان ہے ان میں سے کوئی آئے آپ کی طرف؟ اب بھی چاہیں تو ہم ان کی اسمبلی میں عدم اعتماد کرا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ڈیموکریٹک پروسیس فیل ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ خود ابھی آنا چاہتے ہیں، ابھی سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ تو بلوٹر بننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ابھی اچھا، ڈاکٹر زمان صاحب، آپ کی حکومت آتی ہے گلگت بلتستان میں، ڈاکٹر زمان صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو آپ کیا مختلف کریں گے جو پہلے دو پارٹیوں نے نہیں کیا گلگت بلتستان کے لیے؟
سب سے پہلے جو مجھے شکوہ رہا ہے، جو میری آبزرویشن رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں حکمران آئے، ہر بندے نے، جب مہدی شاہ صاحب آیا تو اس نے بٹو بازار کو گلگت بلتستان سمجھا، ساری نوکریاں ادھر لے کے گیا، سارا فنڈ ادھر لے کے گیا، شاہ ولاس بنایا، اوپر ابھی اس میں عیشی کر کے سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ جب حفیظ الرحمان بنایا، اس نے لوگوں نے کہا وہ حفیظ الرحمان جیسا لیڈر نہیں ہے، وہ آیا تو اس نے کشروٹ میں سب کچھ گھسیڑ دیا۔ جب پیر کرم علی شاہ بن گیا تو اس نے چٹور کھنڈ کو گورنر ہاؤس سمجھا، اس کے بعد میر بنے تو اس نے علی آباد کو سمجھا کہ یہ گلگت بلتستان ہے۔ تو اس کے بعد ابھی ہمارا اللہ کرے ہمارا گورنر بھی ایسا نہ کرے، لیکن انشاءاللہ میں اگر ہوا تو میں سب سے پہلے جو گلگت بلتستان میں ضرورت ہے وہ شیعہ سنی اسماعیلیہ یہ سیکٹیرین ایشوز کو ختم کر کے ایک لوگوں کو متفق کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے بیوائیں پیدا ہو سکتی ہے، اس سے یتیم پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں انکم نہیں آتی، وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرتے لوگ، وہاں پڑھتے نہیں ہیں، وہاں اس علاقے سے ہجرت کرتے ہیں لوگ، تو اس لیے سب سے زیادہ اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہزاروں میں ہے، میں نے کہا نا کہ بجلی کی ہے، ٹورزم سے پاکستان کا پورا پاکستان کا بجٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ اپرچونیٹیز دے دیں، آپ انفراسٹرکچر بہتر کریں، آپ ہوٹلنگ بہتر کریں، آپ ان کے کیور بہتر کریں، ان کی جتنے بھی آپ جو جہاز جو ہے ایئرپورٹس ہیں وہ ایئرپورٹس کو آل ویدر کر لیں، بڑے جہازوں کے لیے کر لو، آپ دیوسائے میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھول لو، اس کے بعد آپ چلاس ایئرپورٹ کو بہتر کرو، وہ تو بنا ہوا ہے اس کو وہ کرے۔ تو جب آپ وہاں پہ لوگوں کو دیکھو، ایک بندہ 10 دن کا ٹور لے کے آتا ہے، اسلام آباد میں 10 دن فلائٹ نہ ہونے کی وجہ رک جاتا ہے، تو پھر گلگت بلتستان میں وہ ٹورزم میں لوگ کوئی انٹرسٹ تو نہیں لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، کیونکہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو فیل ہے، ہماری گورنمنٹ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے صوبائی، اس کی کمزوری ہے، وہ سارا سیلفیاں لگا کے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے صبح جی فلاں نے فلاں سے ملاقات کی اور نظریں سارے ٹھیکوں پہ ہو، کمیشن پہ ہو، بینک بیلنس پہ ہو، کوٹھیاں بنانے پہ ہو۔ اچھا، اس پہ آپ کی پارٹی کا ایک تو نعرہ یہ کہ احتساب کا نیچے تو ہو رہا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں بھی کوئی آپ کی حکومت آتی ہے تو ہوگا احتساب وہاں پہ؟ بالکل ہوگا، اب بلکہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت یہ نیب بیٹھا ہے، سونا نہیں چاہے نیب کو دیکھے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ملازم ہے، اس کی تنخواہ 15,000 20,000 ہے، ایک منسٹر جو کل اس کے پاس ایک بکری بھی نہیں تھی، آج اس کے پاس کوٹھیاں کہاں سے آئی، اس کا سورس آف انکم پتہ چل، ان کا منی ٹریل ان کا بھی نکالنا چاہے تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ اتنا سینسٹیو ایریا ہے، یہ کل پیسے کھا کے اس ملک کو بھیج سکتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی سب کو دیکھے کہ لوگ کہتے ہیں اتنا بجٹ ہے، اربوں میں بجٹ ہے، کہاں پہ گیا وہ بجٹ، کس نے کھائے؟ انہوں نے کھایا، انہوں نے ٹھیکوں میں کھائے، انہوں نے نوکریوں میں کھائے، نوکریاں تقسیم ہو رہی، پیسے دے کے نوکریاں بھیجتے ہیں لوگ، غریب لوگ کیا کریں، جن کے پاس میرٹ نہیں ہے اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو پاکستانی، وہ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں۔ صحیح۔ اچھا، گلگت بلتستان سے تھوڑا نیچے آتے ہیں، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، مطلب لوگوں کو نہیں تھی توقع، مطلب لوگ کہہ رہے تھے یہ وزیر اعظم بن سکے گا، مذاق اڑا رہے تھے اس کے، وزیر اعظم بنے، تبدیلی کے نعرے لگ گئے، سب کچھ لوگ امید لوگوں کو ملی، لیکن لوگ کافی مہینے گزر گئے، لوگ بہت بے چین ہیں، لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں حکومت سے، مہنگائی ہو گئی، ڈالر اوپر چلا گیا، یہ سارے ایشوز ہیں، تو تبدیلی تو نہیں آئی حقیقی معنوں میں؟ میرے خیال میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذہنی تبدیلی آ گئی لوگوں کی، عمران خان کی اس سپیچ سے، اس دھرنے سے لوگ کہتے تھے کہ جی کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کھلاڑی ہے، کھیل ہے، لوگوں نے کہا تھا یہ شوکت خانم نہیں بنا سکتا، اس نے شوکت خانم بنا کے 3 بنایا، ابھی 5 بن رہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ نمل یونیورسٹی نہیں بنا، بریڈ فورڈ کی یونیورسٹی کا کیمپس میاوالی جیسے دیہات میں بنایا، اس سے بڑا پروجیکٹ، وہ کہہ رہے تھے اقتدار میں نہیں آ سکتا، اقتدار میں آیا۔ 100 دن میں آ کے لوگ اتنی جلد بازی میں ہے کہ الادین کی چراغ کی طرح آج ہی یہ مسئلے حل کر رہے، یہ 70 سال کا حساب نہیں مانگ رہے، 100 دن کا زیادہ مانگ رہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرپشن ختم ہو گئی، عمران خان کے آتے ہوئے ہر منسٹری کے اندر، ہر ادارے کے اندر لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا کہ جی یہ آپ پکڑیں گے، ادھر سے نیب پکڑے گا، ادھر سے وزیر اعظم پکڑے گا، ادھر سے صدر پکڑے گا، کیونکہ عمران خان کے انڈر ہوتے ہوئے کوئی کرپشن کر کا سوچ نہیں سکتا ہے۔ جتنے بھی سوراخ تھے اور جتنے بھی یہ جو آرٹیفیشل ڈالر کے کرائسس یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس لوگوں کا کانفیڈنس آ جائے گا، جو انویسٹر آئے گا باہر سے آ رہا ہے، بلکہ ابھی انویسٹ کریں گے لوگ، امن ہوگا اور پیسہ، کرپشن ختم ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اس میں احتساب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی احتساب نہیں ہو رہا ہے، یہ تحریک انصاف نہیں، تحریک انصاف ہو رہا ہے۔ اس میں کئی مثالیں دے رہے ہیں، جیسے کہ نواز شریف کے خلاف تو ہو رہا ہے، چلیں زرداری کے خلاف بھی ہونا شروع ہو گیا، لیکن کافی لوگ آپ کی پارٹی کے اندر ہیں، جیسے ترین صاحب ہیں اور لوگ ہیں جن کے حوالے سے کورٹ کے فیصلے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے،
اور یہ ہوگا بھی، ہوا بھی ہے۔ تحریک انصاف کا ترین صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری تھے، اب اس کو کیا فائر کر کے گولی مارنی تھی یا اس کو تو نائل کر دیا زندگی بھر کے لیے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ ہماری پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا، کورٹ نے فیصلہ کیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ بہت ساری جگہوں میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، یا نہ عمران خان نے کبھی کہا کہ جی فلاں کو کرو، اس کو کرو، اس کو پکڑو، نہیں۔ اس وقت جوڈیشری، آرمی اور ہماری حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت ون پیج پر ہے، پاکستان بنانے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ان سب چوروں کو اندر کریں گے، ان سے پیسے نکالیں گے، اس ملک کی جتنی دولت انہوں نے لوٹی ہے نا، انشاءاللہ ان کے بمیں سی تو ان کے نکالیں گے تو پاکستان ٹھیک ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک کرپشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے، ہمارے ان کرپٹ حکمرانوں نے باریاں تو لی، لیکن ملک کے نہیں سوچا۔ چائنا نے ابھی کل ہی ان کے جو انٹیلیجنس کے چیف تھے ان کو کرپشن میں 400 منسٹروں کو انہوں نے پھانسی دی ہے، اور انشاءاللہ ایسے قانون لائیں گے کہ آئندہ کوئی مائی کا لال اس ملک اپنے غنیمت سمجھ کے نہیں لوٹے گا۔ ٹھیک ہے، حالین کا وزیر اعظم آپ کی حکومت آنے کے بعد سائیکل پہ نہیں جاتا ہے ڈیوٹی پہ؟ وہاں کے آپ دیکھیں یورپ کے حالات ڈیفرنٹ ہے، یہاں کے حالات ڈیفرنٹ ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی تو جانتے تھے، نہیں دیکھیں جب اتنے سارے کرپٹ مافیا کے خلاف ہاتھ ڈالے تو رسک تو ہے نا۔ سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز ہے سیکیورٹی۔ جب وزیر اعظم رہے گا تو یہ سسٹم بھی چلے گا، یہ سارا نظام بھی چلے گا۔ آپ کہیں جی عمران خان کو بھی سائیکل پہ جانا چاہتے، یہ یورپ نہیں، یہ پاکستان ہے۔ یہاں پہ آپ نے پتہ ہے 35,000 ہمارے لا انفورس، لیکن یہ چیزیں تو عمران خان صاحب اس وقت بھی جانتے تھے کہ یہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، عمران خان کبھی بلٹ پروف جیکٹ پہن کے یا بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑا نہیں ہے، وہ پھر ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، ادھر شیلٹر ہاؤس میں بھی جا رہا ہے، ادھر شیلٹر ہاؤس میں بھی جا رہا ہے، ادھر ہاسپٹل میں بھی جا رہا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھو نا گورنر ہاؤس اوپن کر دیے، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا، ورنہ یہ محلات ابھی یہ سیاست میں لوگ انٹرسٹ اس لیے رہتے تھے، ایک تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، باہر سے قرضہ لیتے تھے، کھاتے تھے، عیاشی کرتے تھے، علاج باہر کرتے تھے، پڑھتے باہر تھے، اور سب کچھ ان کے پاسپورٹ بھی باہر کے ہوتے تھے، لیکن پاکستان پہ اس لیے خرچہ نہیں کرتے تھے، اپنا خود خرچہ ادھر سے چوری کر کے باہر لے جاؤ، باہر والوں کو کہا جی تم لوگ لا کے پیسہ پاکستان میں لگاؤ، تو میرے خیال میں اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، خود مثال بننا ہوتا۔ عمران خان نے اتنا بڑا، اتنی 100 کے قریب گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، مرسیڈیز گاڑیاں، لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، لیکن ایک چیز تو تھا نا، اس کے مینٹیننس کے اوپر میسیج گیا۔ اچھا، عمران خان صاحب کے کچھ اقدامات کو بہت کرٹیسائز کیا گیا، مذاق کا نشانہ بنایا گیا، جیسے کٹے، مرغیاں، انڈے، اس طرح کی چیزیں، تو ملک کس طرح چلتے ہیں کہ مرغیاں پال کے ملک کو چلایا؟ تو ایک ویژن دیا ہے نا، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اب عمران خان نے کہا تھا کہ جی انڈے اور مرغیاں پالو تو لوگ مذاق کریں گے، جب بل گیٹس نے کہا کہ جی سب سے اچھا کاروبار یہ ہے کہ تم لوگ مرغیاں اور انڈے کرو، تو ہر غریب پال سکتا ہے، مرغی ہر بندہ خرید سکتا ہے، انڈا ہر بندے کی ضرورت ہے، مرغی ہر بندے کے گھر میں پکتی ہے، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی۔ عمران خان نے صرف اس کی بات نہیں کی، بہت سارے ہائی لیول کی بھی باتیں کی، اور چھوٹے لیول پہ غریب کو کیسے ایگریکلچر کو کیسے ڈیولپ کرے، نوکریاں کیسے دے، باہر کیسے بندے انویسٹ کیسے لائے، انویسٹمنٹ کیسے لائے، یہ چیزیں سب کی ہے، لیکن ان کو صرف وہ مرغی اور انڈا نظر آیا، کیونکہ ان کی سوچ اتنی چھوٹی تھی جو مرغی اور انڈے پہ جا کے پھنس گئی ان کی، ورنہ یہ بڑا ویژن۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اعتراض تو اپوزیشن میں تب تھا، اس وقت بھی ہوتا تھا، اور اب بھی لوگ اس طرح کے وہ کرتے ہیں، فتوے بازی ہوتی ہے، یہودی ایجنٹ ان کو کہا جاتا ہے، اور اس پہ یہ دلیل یہ دیتے ہیں یہ آتے ہی ایک قادیانی کو انہوں نے مشیر لگایا اپنا، اور اس طرح جو ہے قادیانیوں کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان میں، تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے؟ نہیں یہ الزام ہے، اور انہی لوگوں نے، آپ کو میں 10 بتا سکتا ہوں جو مذہب بھیج رہے ہیں، جو جمہوریت کو خطرہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے خطوط لکھ کے ویسٹرن کنٹریز سے کہا کہ ہم تمہارے لیے سب کچھ کریں گے، تم ہمیں وزیر اعظم بناؤ، تم ہمیں یہ اپرچونٹی دے دو تو ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے۔ ایکچوئل ایجنٹ وہ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو کھا رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف لکھ رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں۔ عمران خان جیسا لیڈر، میں تو کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان واحد ہی لیڈر ہے جو پاکستانیوں کا آخری ہوپ ہے، سب کا آخری ہوپ ہے، اور ہمیں سب کو مل کے اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اس کے بازو بننا چاہیے، اس کی بیک بون نہ بننا چاہیے۔ اکیلا عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ٹیم چاہے، اس کے لیے بندے چاہے، اس کے لیے قوم چاہے، اس کے لیے، اور پاکستان جیسی قوم دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا یکجا ہو کے سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا پاکستان کے لیے بھی سوچے، ہم سب مل کے سوچے، تو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے، یوتھ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اپرچونیٹیز، ہمارے پاس 4 موسم ہے، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز، دریا ہے، جنگل ہے، گلیشیئرز ہے، ٹورزم، ہر لحاظ سے ہمارا ملک بہت اعلیٰ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ان نعروں میں کوئی حقیقت نہیں؟ ابھی
ریسنٹلی انہوں نے اپنے طارق جمیل صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اس کے بعد ان کے حق میں ایک ویڈیو کلپ انہوں نے جاری کیا کہ عمران خان صاحب پہلے حکمران ہیں جنہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے. تو ایک طرف تو طارق جمیل صاحب کو اس پہ بہت تنقید کی گئی کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اس طرح کی ویڈیو جاری نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری طرف بڑے مولانا صاحب ناراض ہیں عمران خان سے کافی. دیکھیں عمران خان نے جب صوبے میں حکومت تھی KPK میں، تو سارے علماء اکرام جو امام تھے اور مؤذن تھے ان کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی. تو یہ کون سا برا تھا؟ اور قرآن کی تعلیم عام کرنے کو کہا، نماز پڑھنے کو کہا. تو یہ کون سا یہودی ایجنٹ کی بات ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، جو فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانتا ہے، جو حضرت خلفائے راشدین کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، ان جیسی حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے. اور جو لوگ ملک کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ جا کے دھرنے بھی لگا رہے ہیں، جو اس کے لیے بڑے بڑے اخباری بیانات بھی دے رہے ہیں، TV پروگرام بھی کر رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں. تو میرا اچھا ٹھیک، اسلامی ریاست عمران خان صاحب اپنے دعوے میں سچے ہوں گے، لیکن کیسی اسلامی ریاست ہے جس میں آپ کے پاس ڈیم بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، چندہ کر رہے ہیں، لیکن سنیما ہال کھولنے کے لیے آپ بہت بڑا اس پہ فنڈ رکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم سنیما ہال کھولیں گے، اور ساتھ میں آپ بسنت کی بھی اجازت دے رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے عام مطلب کس طرح چلے گی اسلامی ریاست؟ دیکھیں مدینہ کی ریاست میں کیا نان مسلم نہیں تھے، کرسچن تھے، یہودی تھے، ان کے حقوق اپنی جگہ پہ. لیکن دیکھیں مدینہ کی ریاست میں فلاحی کام ہوتا تھا، اس محرک کو انصاف ملتا تھا، ہر بندے کو میرٹ کے حساب سے ہوتا تھا، چاہے مسلمان ہے نان مسلم سے. عمران خان یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں گے. مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ نہیں کہ سب جو نان مسلم ان کو بھی لا کے پکڑ کے بندوق کے زور پہ مسجد میں کھڑا کریں گے، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کے اندر جو کوالٹیز تھی، جو لوگوں کو حقوق ملتے تھے، وہ حقوق ہماری ریاست میں ملیں گے. وہ ایسا ماحول پیدا کروں گا کہتا، جس میں ہر بندہ مختلف بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. اب ان کو لا کے زبردستی مسلمان بنانے کا مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ خراب ہے کہ غلط ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زبردستی لا کے مسجد میں لائیں گے. یہ نہیں، ہر بندے کو اپنا اپنا کام، ہر ایک پاکستانی شہری کا اس کو حقوق دینا، اس کی حفاظت، فلاحی ریاست جو عدل و انصاف، اس کی مذہبی مقامات کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کا فرض ہے. اچھا انصاف کی بات کی، عدل کی بات کی، تو آپ کی حکومت آنے کے بعد، چونکہ آپ نے پہلے پوزیشن میں جب تھے آپ نے کرٹیسائز کیا کہ جی نواز شریف براہ راست مداخلت کرتے ہیں اداروں کے اندر، اپنے ماتحت پولیس ان کے ماتحت تھے، پولیس ان کے مطلب یہ کہ مرضی پہ چلتی ہے. ایسے کئی ایک واقعات ہوئے آپ کی حکومت آنے کے بعد، جیسے عثمان بزدار کا وہ ایک بندے کو ہٹا دیا وہاں پہ پولیس کو کسی فون کال پہ. اچھا اس طرح اور کئی جگہوں پہ مداخلت کے واقعات ہوئے نچلی سطح پہ. تو یہ تو وہی پرانا سسٹم. یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نہ یہ جو کسی کو ہٹانا، SP کو ہٹانا یا کسی کو لگانا، یہ عمران خان کا منشور کا حصہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ویژن نہیں ہے. اب ایک منسٹر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس کی رسپانسبلٹی پوری پارٹی پہ نہیں بلکہ اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. جب اعظم سواتی اور وہ گائے والوں کا مسئلہ ہوا تو عمران خان نے اس کو استعفیٰ لے لیا. اور ہماری پارٹی کا منشور یہ ہے کہ انصاف سب کو ملے گا. دوسرا یہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی سارا جو نیب کا کیسز ہے اس میں صرف نواز شریف کو پکڑ رہے ہیں، زرداری کو پکڑ رہے ہیں اور PTI والوں کو نہیں پکڑ. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کیسز PTI نے نہیں بنائے، یہ کیسز جو بنے ہیں نواز شریف کے اوپر کیسز زرداری نے بنائے، زرداری کے اوپر نواز شریف نے بنائے. یہ اپنے کیے بہت. آپ ان کیسز کو آگے چلا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہم نے یہ کیا ہوا کہ ہماری پارٹی نے اس کے اوپر کہا فری ہینڈ دیا ہوا ہے نیب کو کہ جو کالپریٹ ہے، چاہے ہماری پارٹی کا ہے، چاہے نون کا ہے، چاہے اس کا ہے جماعت اسلامی کا ہے، JUI کا ہے، جس کا بھی ہے سب کو پکڑو، پاکستان کے لیے کام کرو. ادارے آزاد کیے ہیں. پولیسنگ میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ پولیس بھی آزاد ہو اور جوڈیشری بھی آزاد ہو. یہ نہ ہو کہ ان کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے جس طرح پہلے ہوتا تھا جسٹس کا. اچھا اس میں احتساب کی آپ نے بات کی، میاں صاحب کو تو جیل ہو گئی 7 سال کے لیے، اپنے اس پہ گئے، لیکن زرداری بہت فڑفڑا رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے جی مجھے اگر کچھ ہو گیا تو حکومت نہیں چل سکے گی، مسائل ہوں گے. اس طرح تو خادم رضوی صاحب بھی پھڑپڑا رہے تھے. کدھر ہے وہ آج کل؟ نہیں ہے. جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے نا، جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، اگر ہم اس کو نہیں روک سکتے تو پھر ہماری کمزوری ہے، ہماری پارٹی کی کمزوری ہے. لیکن انشاءاللہ سب کو قانون کے حساب سے ٹریٹ ہوگا. اور اب کسی کو زرداری صاحب بھی بڑکے مار رہے ہیں، جب پکڑے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے. اس کو مربوں کا اور کتوں کے بسکٹ کا حساب دینا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے قوم کا پیسہ ہے، کسی کا حرام کا مال غنیمت نہیں ملا. اچھا آپ کی پارٹی پہ ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے، جیسے تھوڑی سی ابھی آپ نے بھی تھریٹ کی کہ آپ کی پارٹی میں مشرف کے لوگ زیادہ ہیں تو اس لیے وہی لہجہ بھی مشرف کا لہجہ آپ کی پارٹی والے جو ہے استعمال کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں
پارٹی کے اندر پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی ہالینڈ سے آسٹریلیا سے کوئی درآمد کر کے لا کے ان کو نہیں بٹھا سکتے، کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہوتا. پارٹی کے اندر اب جو بھی ہمارے منشور پہ چلے گا، عمران خان کی بات مان کے چلے گا. اب جو آئے گا آ کے مشرف والا موقع نہیں دکھائے گا، بلکہ عمران خان کی طرح لوگوں کی فلاحی سوچ ہوگی. اگر جنہوں نے مینٹلٹی چینج کر کے آئے گا ان کو برداشت کریں گے، جو مینٹلٹی وہی لے کے آ کے ہمارے پارٹی کے بیگ پہ چھرا مارنے کی کوشش کی تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وقتی طور پہ تو وہ آ سکتے ہیں، لیکن جب کوئی غلط کام ہوگا تو اس کے ساتھ نپٹا جائے گا. اچھا، عمران خان صاحب کا ایک بیان میرے ذہن میں آ رہا ہے، اپوزیشن میں جب تھا انہوں نے بیان دیا تھا کہ جب بھی ڈالر اوپر جاتا ہے اور روپے کی قدر کم ہوتی ہے، روپے کی قدر گرتی ہے، تو یقین کریں اس وقت کے ملک کا، اس وقت کا حاکم جو ہے وہ چوری کر رہا ہے. 12 روپے اوپر گئے آپ کے دور میں عمران صاحب، اور عمران صاحب کو پتہ بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ آرٹیفیشل کرائسس، کیونکہ ہر ادارے میں، ہر اسٹاک ایکسچینج میں، ہر بینک میں، ہر ادارے کا ہیڈ انہی لوگوں نے، ان مافیا نے رکھے ہوئے تھے. یہ جو وقتی طور پر آرٹیفیشل کرائسس ہے انشاءاللہ، اور اب انٹرنیشنلی لوگوں کو بھی پتہ چلا ہے، لوگ انویسٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ ہیلپ بھی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے سعودی عرب نے کیا، ملائیشیا نے کیا، یو اے ای نے اچھا، آپ لوگ کیا. یہ فخریہ پیش کر رہے ہیں فلاں فلاں ملک نے ہمیں قرضے دیے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے جی قرضے، شرم آتی ہے ہمیں قرضے لے لیے، تو لیکن آپ جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. نہیں، ظاہر ہے یہ ملک کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو، جس طرح ہم افغانستان کو کبھی گندم دے دیتے، کبھی پیسے دے دیتے. ہم سایہ ملک ہے، کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اس حساب سے اس کی مشکلات میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی ہمارے ملک میں کرائسس آئے ہیں، بہت سارے ہمارے جو انٹرنیشنل دوست ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اس پہ آگے، اس پہ میں سوال یہ رکھوں گا. سعودی عرب کا دورہ کیا سب سے پہلے عمران خان صاحب نے، 2 دورے کیے یہاں پہ، بہت بڑی رسپیکٹ ملی، بہت عزت ملی، اور بہت مطلب ایک ملک کے حاکم کے طور پہ جو حکمران ہوتا ہے سربراہ، اسی ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ ان کا جو وہ ہو گیا، یہاں پہ استقبال ہو گیا. تو 2 دفعہ آئے اور سعودی عرب نے تعاون بھی کیا اور انویسٹ کرنے جا رہا ہے سی پیک میں، بہت بڑی بات ہے. تو پاک سعودی تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے، اور آپ کی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشن کو لے کے آگے کہاں جائے گی؟ کیونکہ پہلے ایک اعتراض تو یہ تھا کہ نواز شریف کے ذاتی تعلقات تھے یہاں پہ، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی تھی، ذاتی تعلقات انہوں نے بنائے ہوئے تھے مراسم، ملک کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو پاک سعودی تعلقات کو آپ کس اس سے دیکھتے ہیں؟ پاک سعودی تعلقات تو شروع دن سے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی جو 20 کروڑ عوام ہیں، سعودی عرب کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں. یہاں پہ حرمین ہے. سعودی عرب ہمارا بہت ہی دیرینہ دوست ہے، ایک تو اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ہی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. جب بھی کرائسس آئے، جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی جب ایٹمی دھماکے کیے، جب بھی کرائسس آیا، تو ایک حکومت نہیں، ہر حکومت کے ساتھ سعودی عرب کا اچھا رہا. لیکن ہماری حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلا دورہ ہمارے وزیر اعظم نے ادھر کا کیا، اور اس وجہ سے کیا کہ ایک تو ہم پورے پاکستانیوں کا مطلب گھر ہے، ایک قسم کا حرمین اللہ کا، یہ مقدس مقامات بھی ہے، ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے، اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ادھر آئے. ہماری کرائسس تھی، سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ کرنے کا کہا اور کیا بھی، اور اس کے ہم مشکور ہیں، اور انشاءاللہ اس رشتے کو مزید مستحکم کریں گے. اور جب تک ہماری یہ رشتہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے کہ ہمارے اس رشتے کو کمزور نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں گے، مزید مضبوط ہوں گے. اور جب بھی پاکستان کا سعودی عرب کو ضرورت ہوگی، پاکستان کے جو 15 لاکھ یہاں پہ سعودی عرب کے اندر پاکستانی ہے، یہ سعودی عرب کی فوج ہے قسم کی. یہ بغیر تنخواہ لیے، بغیر کوئی وردی پہنے ہوئے، جب بھی ضرورت ہوتی ہمارا خون حاضر ہے سعودی عرب کے لیے، اور انشاءاللہ یہ رشتہ قائم رہے گا انشاءاللہ. زبردست. تو آپ کی حکومت سے آپ کیا توقعات رکھیں گے؟ چونکہ ابھی سفیر بھی یہاں سے تبدیل کیا، نئے سفیر آپ لگا رہے ہیں یہاں، کچھ پاکستانیوں کے اگر مسائل ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کی حکومت کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں. انشاءاللہ بلکہ پہلے کی طرح پاکستانی بالکل بے یار و مددگار نہیں ہوں گے. تھوڑی سی لک آفٹر ہوگی، بہتر ہوگی. ہم ان کے یہاں کی سعودی حکومت کے ذمہ داروں سے مل کے، جو پاکستان کے بہت سارے لوگ ایشوز میں وہ ہے، ان کے جابز کا مسئلہ ہے، ان کے جہلوں میں مسئلے ہیں، ان کے بہت سارے کاموں میں مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے. ہمارا سفیر باقاعدہ سروے کر کے جو لوگوں کے مسائل ہے اوورسیز پاکستانیوں کے خاص، اسپیشلی پاکستان کے لوگ یہاں سعودی عرب کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو سب سے زیادہ ہمارے یہاں کرے گی. اور مجھے امید ہے کہ سعودی عرب پاکستانیوں کو اس محبت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مسائل جو حکومت کے ہاتھ میں ہیں، جو کر سکتی ہے، جو ریلیف دے سکتی ہے، جس طرح جابز کے بارے میں
کہ میکسیمم لوگوں کو ریٹین کرے یہاں پہ، لوگوں کو جابس دے دے اور لوگوں کا تھوڑا سا لک آفٹر کرے. اور بہت سارے ابھی یہ جو فیملی فیس جو فیس بڑھی ہے وہ بھی مجھے امید ہے، میں تو کنگ سے بھی اور پرنس سلمان سے، کنگ سلمان اور پرنس محمد سے گزارش کروں گا اور ولیعہد جا رہے ہیں پاکستان کے دورے پہ. تو میری تو ان سے گزارش ہے کہ جس طرح مصر کے لیے، جس طرح انڈیا کے لیے، باقی ملکوں کے لیے کافی رعایت ہے کہ وزٹ ویزے کے لیے ان کی رعایت ہے، پھر آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جو فیس ہے اس میں بہت کافی ڈفرینسز ہے. تو میری گزارش ہے، میری اپیل ہے پاکستانی قوم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہ وہ بہت خیال رکھیں، کیونکہ پاکستانی دل و جان سے پاکستان کے لوگ سعودی عرب کو جاتے ہیں، تو وہ ان کے اس پیار محبت کو ٹھکرائیں نہ، بلکہ اس کو مجھے امید ہے کہ ہماری اس اپیل پہ وہ کریں گے اور ہمارے جو پاکستانیوں کے مسائل اسپیشلی حل کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ٹائم پروگرام کا ختم ہوتا جا رہا ہے. چند آخری سوال، حکومت آپ کی مدت پوری کرے گی؟ انشاءاللہ، بلکہ ہم نیکسٹ بھی آئیں گے، اور پاکستانی جب سسٹم ٹھیک ہوگا، ملک ترقی کرے گا، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگلے 5 سال نہیں 10 سال آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آخر میں کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ پیغام یہ ہے کہ میں اسپیشلی آپ کا مشکور ہوں، اور اسی طرح آپ گلگت بلتستان کے کچھ پروگرام ایسے ہونے چاہیے کہ گلگت بلتستان کی جو ٹورزم کے حوالے سے بہت خوبصورت جگہ ہے، اس کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. یہ بھی ملک کے لیے کنٹریبیوشن ہے. اور جو پاکستانی ادھر سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اپنے علاقے کے مسائل شیئر کرے، اور پاکستان کے ساتھ اسپیشلی عمران خان کے ساتھ بازو بنے، اس کے آنکھیں بنے، اس کے کان بنے، اور جلد بازی میں نہ کرے کہ جی یہ آج کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہے، مہنگائی ختم کرنا چاہے. ظاہر ہے قومیں کرائسس آتا ہے لیکن اٹھتی ہیں، اور انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. عمران خان کی سربراہی میں جوڈیشری کی اور آرمی کی یہ ایک 1 پیج پر ہے. سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی یافتہ ہوگا. وہاں پہ لوگ جاب کرنے آئیں گے، وہاں پہ لوگ انویسٹ کرنے کے لیے آئیں گے، وہاں امن ہوگا، وہاں آشتی ہوگی، وہاں بھائی چارہ ہوگا، اور ہم ایک مثالی ملک بنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا نوازش. ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے علاقائی حوالے سے گلگت بلتستان کے اسپیشلی جو گلگت بلتستان کشمیر یہ سارا ملا کے پاکستان کی تکمیل ہوگی، تو گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، وہاں کے مسائل، وہاں کی محرومیاں، وہاں کے گلے شکوے، اور سب سے بڑھ کے وہاں کا لوگوں کا پاکستان کے لیے محبت. ڈاکٹر صاحب اس کی ایک زندہ مثال ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس پہ بات ہو گئی. پھر ملکی سیاست پہ نوک جھونک اس پہ بات ہو گئی، ملکی سیاست کہاں جا رہی ہے، تحریک انصاف کے پروگریس کیا ہے، اور ساتھ میں جو احتساب کا عمل ہے وہ کتنا شفاف ہے، اس پہ بات کی. پھر بین الاقوامی کچھ معاملات پہ ہم نے بات کی، سعودی عرب سے تعلقات، اس پہ بھی بات ہو گئی. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنا فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ.